अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियो में और आपकी सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। अगर आप भी हमारे शो में हिस्सा लेना चाहें तो आप हमें और टेक्नो 105 का फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, लाइव वहाँ देख भी सकते हैं और कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 111000105 के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ डे। सबसे पहले मैं एक शेर जो आप सबने यकीन सुना होगा, मैं उससे शुरू करना चाहती हूँ कि तंदुरुस्ती अगर ना हो साले तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल यानी 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया भर के लोगों को हम सेहत की अहमियत से आगाह कर सकें। इस सिलसिले में दुनिया भर में सेहतमंद जिंदगी गुजारने के सुनहरी उसूलों के बारे में आगाही दी जाती है। जिस तरह जिस्मानी सेहत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मेंटल सेहत यानी ज़हनी सेहत भी इतनी ही ज़रूरी है। WHO के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी की यकीनन तमाम खुशियाँ उसकी अच्छी सेहत के साथ रहती हैं और यकीनन अच्छी सेहत का होना मुल्क की तरक्की में भी बहुत कारआमद साबित होता है। इसलिए इस साल की जो थीम है वो थीम है कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, और यकीनन आप सबने बहुत दफ़ा सुना होगा कि परहेज इलाज से बेहतर है। आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर तारिक जहीर, ही इज़ अ कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन at Patel Hospital, MBBS, FRCS, ED, MHP। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए किन आदात का होना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। Walaikum salam and thank you for having me here. जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको भी मालूम है कि कल पूरी दुनिया में सेहत का आलमी दिन मनाया गया है। मैं चाहूँगी इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अपनी सेहत के बारे में सोचना, बात करना भूल जाते हैं और फिर जब हम अपनी ज़िंदगी के उस उम्र में आते हैं हमें बहुत सारी बीमारियाँ घेर चुकी होती हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामने को बताइए कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए किन हैबिट्स को, आदात को अपनाना ज़रूरी है। Again, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। सेहतमंद ज़िंदगी तो आसान भी है कहने के लिए और वैसे मुश्किल भी बहुत है। कुछ तो होती हैं आदतें जो आप अपनाते हैं। कॉमनेस्ट आदत जो आप अच्छी अपना सकते हैं वो ये है कि आपकी ग़िज़ा सही हो। वन ऑफ द कॉमनेस्ट हमारी जो यहाँ की बीमारियाँ हैं उनमें ग़िज़ा की है या तो कम है या ज़्यादा है। ओवरवेट लोग अब ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। उसके साथ साथ ही जो एक फैक्टर होता है वो एक्सरसाइज का होता है। हम सब, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम सब कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, मैं कल ज़रूर करूँगा। मैं बिल्कुल, आपकी नीयत बिल्कुल पूरी साफ होती है, आपको यकीन होता है कि कल बस आ जाए तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, और जैसे कहते हैं कल कभी नहीं आता, तो टुमारो नेवर कम्स। इसलिए जो है ना, स्टार्ट एन एक्सरसाइज रोटीन, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, 15-20 मिनट्स, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन जनरल हेल्थ। हेल्दी खाना, अगर हम टीवी प्रोग्राम्स देखें जो देखने पड़ते हैं, इन बिटवीन जो एडवर्टिजमेंट्स आती हैं उसमें आपके ख्याल से कितनी है जो तेल के बारे में? बिल्कुल, अभी रमज़ान शुरू हो गई तो आई थिंक सारी ही तेल के बारे में है। ठीक है ना, एंड वी टॉक अबाउट, हर वक्त फ्राइड फूड की बात करते हैं। फ्राइड फूड इज taken in small quantities is very delicious, is very nice to eat, but taken जिन quantities में, जिस मकदार में हम लेते हैं, it becomes really a poison. And एक बार लग जाए, जिस तरह पोटैटो चिप के बारे में कहते हैं ना कि पोटैटो is in the ground for about 2 weeks, it's in the shed for about 3 days, शॉप में होता है 5 दिन के लिए, फ्राइंग पैन में होता है 10 मिनट के लिए, और पेट पे होता है जिंदगी भर के लिए। So true. है ना? So the same thing applies to oil as well. अगर आप ऑयल पड़ा,
تو غذا ان مینی ویز اب اس کی بہت سی کوالٹیز ہیں, بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو پیپل نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اینڈ ایکچولی ڈیل ود دیٹ, یو نو. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو صحت مند زندگی کی عادات جو ہوتی ہیں وہ یقیناً کھانے پینے سے ہوتی ہیں. اینڈ ایکسرسائز. بالکل, اور ایکسرسائز, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یقیناً ہم اسٹارٹ کریں اگر ہمارے اندر یہ ہیبٹ نہیں بھی ہے تو 20 منٹ سے ہی ہم اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی 30s اور 40s کی ایج میں ہم بہت انرجیٹک ہوتے ہیں, ہم اپنے سوشل رولس کو پوری ایکشن کے ساتھ بھرپور نبھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کتنا خیال رکھنا ہے. اور پھر جب ہم ریٹائرمنٹ یا اس کی ایج آتی ہے تو ہمیں اتنی بیماریاں گھیر چکی ہوتی ہیں, موٹاپا آ چکا ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے یوتھ کو اسپیشلی, ضروری نہیں کہ ایک ایج کے بعد ہی آپ نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے, تو کس ایج میں ہمیں اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ساری زندگی اس کو فالو کر سکیں؟ You know, it's a very good question. بہت اچھا کوشچن ہے. اکثر بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے سوری میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں, ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے جس کے اوپر ہمیں رکنا بہت ضروری ہے, اگر نہیں رکیں گے نا تو اس پہ ہمیں پنش بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بزنس آپ نے کہیں نہیں جانا ہے اور آج ہیلدی زندگی گزارنے کی بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے تو اسٹیج کے پاس. اوکے سو فار. تھوڑا سا اور اردو. ہاں, I know. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون, جو ہم ہر جمعے کی صبح ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو آپ سب کے لیے پیش کرتے ہیں. سامعین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق چنوگر, کنسلٹنٹ بریسٹ اینڈ انڈوکرائن سرجن ایٹ پٹیل ہاسپٹل, اور ڈاکٹر صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. صحت مند زندگی گزارنے کی بات کریں گے, اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں جو کامن دیکھی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کس ایج میں ہمیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم یس ایبسلیٹلی. دیکھیں بچے جو ہیں وہ چیز کرتے ہیں جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو والدین کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. تو اگر آپ نے بچوں کو کچھ کروانا ہے تو ان کو کر کے دکھائیں, کہہ کے وہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے, بہت سے سیجز نے کہا ہے. تو بچوں کو اسٹارٹ کرنا میرے خیال سے ایز سون ایز پاسبل. میرا ایک دوست تھا ہے جس کے بچے جب 2 سال اور 4 سال کے تھے وہ ان کو اپنے ساتھ دوڑ پہ لے کے جاتا تھا. It's a very early age. But 10, 15 years of age, certainly exercises should be started on a regular basis. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن بہت چلے ہیں, سارا دن اوپر نیچے بہت گئے ہیں. Somehow it doesn't count. You need to have a 35 to 40 minutes of regular exercise. At the age of 10 to 14 is a good time to start. ایک چیز کہتے ہیں مسل میموری کہتے ہیں. اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی ہے at a younger age, your muscle learns it faster as opposed to doing it at an older age. And then it also remembers that. اس لیے بعد میں جا کے آپ کو پھر سے ایکسرسائز کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو آئیڈیلی 10 to 15, 14 years of age بچوں کو ایکسرسائز اسٹارٹ کرنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ آپ واک تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کی کارڈک یا ایروبکس 10 منٹ وہ بھی اگر ایڈ کریں تو ہماری مسلز اور مضبوط ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی ہیبٹس ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کھانا تو ایک مسئلہ ہے ہی, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ہر بیماری, ہر موٹاپا, ہر اس کا علاج کھانا ہے. بالکل میں اس کو ہم نے ڈسکس کرتے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ان کھانا پینا تو لوگوں کا انہیلدی ہے ہی آج کل کے دور میں, لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ سگریٹ نوشی. اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی کہ یہ بھی ہم نے اپنا لائف اسٹائل کے اندر ایڈ کر لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی زبردست سی چیز ہے, یہ کوئی واو اسٹائل ہے کہ ہمارے اس کے اندر آ جائے گا تو ہم بہت اچھے کہنا ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہ ہمیں کس طرح جب ینگ ایج میں یوتھ اس کو عادت ڈال دیتی ہے, پھر آہستہ آہستہ کس طرح یہ نقصان پہنچاتی ہے. سگریٹ نوشی کا تو کوئی ایک فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایکسپینسو ہیبٹ ہے. اگر ہم ٹیکسیشن کر سکیں پراپرلی سگریٹ کا تو پتہ نہیں ہاؤ مینی ٹریلینز آف روپیز ہم ارن کر سکیں.
which we are losing because of the smuggling. ایک تو یہ بات ہے. It is one of the most antisocial habits that I know. Imagine کہ آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں and somebody blows some smoke in your face. How do you feel about that? ٹھیک ہے نا. Unfortunately, many places, work places you go to, جیسے آپ بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں, you get the smell of smoke because we haven't stopped smoking in public places yet, unfortunately. So I think one of the ways to stop smoking is to make it socially unacceptable. بالکل اس کو سوشلی جو ہے نا, اس کو سوشلی بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے. جہاں بھی آپ اسموکنگ دیکھیں, آپ کہیں گے I'm sorry, تم ختم کر لو, میں جا رہا ہوں, ختم کرو پھر میں آگے مل لوں گا. Something extreme like that. I've done that. Up until I came back to Pakistan, میرے جب میں باہر تھا, میرے اسموکر فرینڈس نہیں تھے, کیونکہ کوئی اسموک کرتا تھا تو اس میں دوستی نہیں کرتا. And I think something like that needs to be done. ظاہر ہے ان کو برا لگتا ہوگا اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. بہت سو نے میرے پیرنٹس کو کمپلین کی تھی کہ تمہارا, میرے کزن ہے, اس نے میرے پیرنٹس کو کمپلین کی تھی کہ I went to see him, he kicked me out of the house in England, اور مجھے باہر بھیجا سنو میں مجھے سگریٹ پینے کے لیے. Tough luck, you don't smoke in my house. تو یہ باتیں ایسی ہیں نا کہ اگر ہم اس میں سوشل اسٹگما لگاتے ہیں نا, جو کہ اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس میں سوشل اسٹگما لگنا چاہیے, اور یہ ڈیزیز ہے, اسموکنگ از اے ڈیزیز, اے ایڈکشن, تو اس پہ جو اسٹگما لگنا چاہیے اسموکنگ پہ لگنا چاہیے, ود دا آئیڈیا کہ جو بھی اسموکر ہے وہ اپنا علاج کر رہا ہے, اسموکنگ چھوڑے. بہت بہت بیماری بھی کرتی ہے, بہت پیسے بھی خرچ کرواتی ہے, اینڈ اٹ ہیز نو بینیفٹ واٹس ایور. یہ جب شروع ہوئی تھی اسموکنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ فلپ اینڈ مورس جو انہوں نے کیا تھا, انہوں نے ڈیزائن کی تھی سگریٹ ان سچ اے وے کہ وہ ایڈکٹیو ہو. ابھی تک اسی طرح ہے, they haven't been able to stop it. The amount of nicotine has reduced, لیکن پھر بھی it is highly addictive. Many of my own brothers-in-law, maybe they're listening to this right now, they smoke as well, and many of my friends smoke. تو یہ سارے سن لو گے, مجھے بعد میں چھوٹے پڑیں گے. That has to be said, it must be stopped. بالکل. اور میں بھی اپنے ہر شو میں یقیناً ہم ہر ڈاکٹر کے ساتھ یہی بھی بات کرتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کی عادت کو ختم کریں. اور کچھ دن لگتے ہیں آپ کو تکلیف برداشت ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اپنی زندگی, آپ کے جو اعضاء ہیں, میں ہمیشہ اپنے سامنے سے کہتی ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے وہ ایک ہی دفعہ دی ہے, اور جو آپ کے اعضاء وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. بالکل, اور آپ کی امانت ہے, امانت, اینڈ آپ نے اس کا خیال رکھا. آپ نے خیال رکھا. ایک اور بات اگر میں کہہ دوں اس معاملے میں, I think we need, ہمارے پاس we need strong legislation against smoking. جو باہر ہوا تھا شروع میں جب سٹارٹ ہوا تھا, تو اگر ہم میکڈونلڈس میں جاتے تھے فار ایگزامپل, تو کونے میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں پہ لوگ اسموک کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اسموک کونے میں تو رہتا نہیں ہے, ہر جگہ پھیلتا ہے. تو پھر انہوں نے بند ہی کر دیا اور کہا کہ باہر جا کے اسموک کرتے ہیں. جہاں پہ میں جاتا ہوں ریسٹورینٹس وغیرہ میں, تو انہوں نے اسی طرح جھوٹ موٹ کا ایک کونا بنایا ہے, تو سارا اسموک آپ کی طرف آتا ہے. اٹ شوڈ بی اسٹاپ. اسموکنگ شوڈ بی اسٹاپ ان آل پبلک پلیسز, in all public buildings, and so on and so forth. It needs robust legislation also. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ہوپ انشاءاللہ لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں چاہیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ابھی ان بیماریوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو خاموش بیماریاں ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہے, ذیابیطس ہے, اور بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی تھوڑا سا کووڈ-19 کے بارے میں. جیسے ہم ہیلدی لائف کی بات کرتے ہیں, جب کووڈ-19 آیا, لاک ڈاؤن لگ گیا, ہر سب کو منع کیا گیا کہ آپ گھروں میں رہیے, تو مینٹل اسٹریس تو تھا ہی ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہم فزیکلی بھی باؤنڈ ہو گئے. ہمارے بچے آن لائن اسکول, سارا دن گیجٹس کا استعمال, ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اوبیسٹی بڑھ رہی ہے. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کووڈ-19 کو سے بھی بچنا ہے, ٹھیک ہے, اپنا ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کریں, کیسے کریں, کس طرح سب کچھ؟ ویری گڈ کویسچن. بہت مشکل سوال ہے, اچھا سوال ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ڈسٹینسنگ کام کرتا ہے, ماسکنگ کام کرتی ہے, اوپن اسپیسز میں انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو اوپن اسپیسز ڈھونڈیں, اوپن اسپیسز میں کہ واک کریں, رننگ کریں, ایکسرسائزز کریں. اگر وہاں زیادہ لوگ ہو جائے تو ماسک پہن لیں, زیادہ لوگ نہ ہوں تو ماسک ضروری نہیں پہننا. کہیں نہ کہیں اوپن اسپیس ڈھونڈیں. کوشش یہ کریں کہ
کسی ایک جگہ پہ زیادہ لوگ جمع نہ ہو، بیسک بات ہے. اور اگر آپ کو سمٹمس ہیں تو فوراً آئسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کووڈ نہیں ہوا. یو نو وی آل ہیو دس ایکسپیرینس. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہاں واقعی کووڈ ہو گیا تھا. اس دوران وہ کئی لوگوں سے مل بھی چکا ہے اور ٹرانسمیشن اسی طرح بڑھتی ہے. تو وہ جو ایک گڑیا کے ایک جوک چل رہا ہے وہ جو ملنے گئی تھی محلے والوں سے، تو پھر جب آخر میں مجھے کہتے اب تو میں 2 ہفتے بعد ملوں گی، مجھے کہا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے آئسولیٹ کر لو کیونکہ مجھے کووڈ ہے اور پورے محلے کو دے چکی. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. یو نو آپ جو ہے نا آپ تو اف یو ہیو سمٹمس ایون پریکاشنری، میں 2 بار میں آئسولیٹ ہو چکا ہوں پریکاشنری جسٹ ٹو میک شیور کہ واٹ آئی ہیو از ناٹ کووڈ سمٹمس بیکاز ایز ڈاکٹرز آپ زیادہ ہائی رسک ہیں ظاہر تو یہ ہوتا ہے. ہیلدی لائف اسٹائل ڈیورنگ کووڈ بھی بہت ضروری ہے. اچھا آپ نے مینٹل اسٹریس کی بات کی نا، وہ بہت ہوتا ہے بچوں پہ، تو بہت ہوتا ہے. وہ باہر جانے کے عادی ہیں، مستی کرنے کے عادی ہیں، اسکول کرکٹ جانے کے اپنے دوستوں دوستوں سے ملنے کے عادی ہیں. تو اس میں پھر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈیورنگ دی لائک واٹ مائی سن ڈز ہی فائنڈز اے وے ٹو پلے آن لائن ود ہز فرینڈس. انٹریکشن ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ این آؤٹ لیٹ اینڈ میک شیور کہ وہ انٹرٹین رہے ہر وقت. بہت مشکل کام ہے بٹ دیٹس ون آف دا ویز ٹو ڈو دیٹ. ایکسرسائز آؤٹ سائڈ ان اوپن اسپیسز، جہاں پہ پارکس میں جا کے کھلی سیف گلیوں میں جا کے جہاں پہ ہماری سیویج لائن جو پانی کی لائن ڈگپ نہ ہو اور سوئمنگ پول نہ بنے ہوں سیویج کے، ڈھونڈ کے وہاں پہ جا کے واکنگ کریں. بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں بات کرنا چاہوں گی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ویکسینیشن کی تھوڑا سا بعد میں بات کریں گے. خاموش بیماریاں، ٹھیک ہے، ہم جب بچپن سے ظاہر جیسے میں نے کہا کہ ہم اتنا بزی ہوتے ہیں اپنی ینگ ایج میں بھی کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں ہمارا بی پی تو ہمیشہ نارمل رہتا ہے، ہم کیوں چیک کریں، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں ڈائبٹیز ہے، مے بی ہماری فیملی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ینگ ایج میں بھی آپ کے 30 40 آپ بالکل صحت مند ہیں، آپ کس طرح ان خاموش بیماریاں جیسے شوگر ہے، ذیابیطیز یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، آپ اس کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں وقت؟ ویری گڈ کوشچن. بہت اچھا آپ نے اپنے سوالوں سے بہت اچھے ماشاء اللہ آپ نے کام کیا ہوا ہے اچھی طرح سے. اس میں بہت سے پہلو ہیں. بلڈ پریشر اگر فیملی ہسٹری ہے تو آپ نے ریگولر چیک کروانا ہے. اگر فیملی ہسٹری نہیں ہے تو سال میں ایک بار چیک کروا ہی لیں. بالکل سائلنٹ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ بلڈ پریشر آ گیا آپ کو ہو گیا اور آپ دوائی لے رہے ہیں. کئی مریض میرے پاس آتے ہیں، میں تو سرجن ہوں تو بلڈ پریشر کو بھی بیکمز امپورٹنٹ. میں پوچھتا ہوں آپ کو بلڈ پریشر ہے؟ مریض کہتا ہے ہاں ڈاکٹر بلڈ پریشر ہے، جب ہوتا ہے تو میں گولی لے لیتا ہوں، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا پھر گولی نہیں لیتا. That does not happen. ہاں that is وہ سائلنٹ ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو یہ لائف لانگ ہے اور کنٹرول اس کا یہ ہے کہ لائف لانگ دوا، لائف لانگ زندگی بھر دوائی لیتے رہے باقاعدگی سے، اور پھر وقفاً وقفاً چیک بھی کراتے رہے کہ کبھی کا دوائی کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے. ڈائبٹیز سیم تھنگ. بفور 30 2 طرح کی ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ 10 12 13 سال کی عمر میں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے. یوزلی وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے بائی ایکسیڈنٹ جب کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اگر فیملی ہسٹری ہوتی ہے تو بچوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. آفٹر دا ایج آف 30 مے بی ونس اے ایئر ایک ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. ویری سمپل ٹیسٹ HbA1c کہلاتا ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کر لیتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے نہیں. ہائپر ٹینشن ڈائبٹیز دونوں کی سائلنٹ ڈیزیز کی امپورٹنس اس لیے ہے ڈیٹیکٹ کرنا کہ ان کا علاج اگر ہو جائے پراپرلی ہو جائے ریگولرلی ہو جائے باقاعدگی سے تو لائف از نارمل. اٹ بیکمس کمپلیٹلی نارمل. ویرز اگر آپ ان کا علاج نہ کرائیں تو بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، دل ختم ہو جاتا ہے، گردے ختم ہو جاتے ہیں، پیر کی نسیں ختم ہو جاتی ہیں، دماغ کے اثرات ہر طرح درد ہوتا ہے اور ایونچولی ہر ایک میں ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیٹیکشن جیسے آپ نے کہا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو ایک ریگولر تھوڑا سا چیک اپ ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے. آپ نے ایک آدھ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ آ جائے تو بہت سی چیزیں ہیں علاج میں، لیکن جو دوائی کا جو علاج ہوتا ہے اگر ڈاکٹر دیتا ہے تو وہ باقاعدگی سے فار لائف استعمال کرنا ہوتا ہے.
डायबिटीज़ खुद ब खुद ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ठीक नहीं होता। हालाँकि ख्वाहिश हम सब की है कि चला जाए, ख़त्म हो जाए, हमें दवाई लेनी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ज़िंदगी भर का सवाल है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है, लेकिन अभी भी लोग इसको सीरियस नहीं लेते। नहीं वो समझ समझते हैं कि पाते। हमारा कंट्रोल बीपी जी। चढ़ रहा है तो दवाई छोड़ भी देते हैं, कभी स्किप कर देते हैं, जी, अपनी जी। मर्ज़ी से खाते हैं। हम अलग-अलग किस्म के इलाज ढूँढते हैं। एक साहब थे हैदराबाद में, जो रोट के भी शुगर करते को हैं। शुगर से मारते थे। जी, दिस वाज़ अबाउट 25 ईयर्स अगो। वो बाकायदा जो है शुगर के लिए शुगर दिया करते थे, पढ़ के। तो एंड आई नो पीपल जो उनको अच्छी तरह मानते थे अनफॉर्चुनेटली। जब उनके कॉम्प्लिकेशन सामने शुरू हो गए, तब लोगों तो स्टॉप गोइंग आफ्टर दीज़ मिरेकल क्योर्स। अब चाहे करें मिरेकल क्योर, लेकिन जो एक्चुअल इलाज हमें पता है साइंटिफिक, दैट शुड बी कंटिन्यूड। यू नो वर्ल्ड हेल्थ डे में अगेन आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा मैसेज होगा एक्सरसाइज का एंड गेटिंग द साइलेंट डिजीजेज अंडर कंट्रोल। ये सारी डिजीज और भी बहुत सारी हैं बहुत कुछ है, मेजर बहुत और कुछ हैं है। जिस पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। सामीन आपने कहीं भी नहीं जाना, इसके बाद हम अपने कुछ कॉल्स भी लेंगे। अगर आप हमें कॉल्स भी करना चाहें तो 111000 105 पे कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छा, थोड़ी सी अंग्रेजी जो है ना अच्छी भी रहती है, लोग खामखा में इम्प्रेस हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है लेकिन नहीं वो है ना, ये वाला शो पे ना लोग ना बड़े गौर से सुनते थे, ठीक है ना, तो वो शायद आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो लोग डर गए इसमें कॉल कर लो कि नहीं कर लो। लेकिन अब ठीक है, लास्ट वाला सेशन बिल्कुल ठीक था, हाँ, बेहतर था, बेहतर था। सॉरी मैं आपको फोर्स कर रही हूँ आपने उर्दू बोलने। That's the characteristic of a good host, ना, to make sure कि बंदा जो है वो सीधी लाइन पे रहे। सीधी लाइन पे, हाँ, अच्छा। मोहम्मद आपके आउटडोर की होगी सारी चीजें। आउटडोर की तो हमें फिलहाल टू बी वेरी ऑनेस्ट पीपल की अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या सिचुएशन होती है। बस शेल्टर लगा लें, अभी भी थोड़े से मॉल देखते सबके हैं। लग गए हैं, आपने देखी नहीं बाहर हर किसी के वी आर बी कॉशियस अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, अगर लॉकडाउन होता तो नहीं नो कैन होगा, नोबडी विल बी ऑन द यकीन करें रोड्स। नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। होपफुली। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर तारिक जुमेकर मौजूद हैं फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल, कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन। और आज हम बात करें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के क्या असूल होने चाहिए, हिडन बीमारियां, छुपी बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया। एक कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, एक कॉल भी आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी अब्दुल रहमान, कोई सवाल करना चाहिए? वालेकुम सलाम जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से सवाल करती हूँ अभी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल था, आई थिंक आपको आवाज़ नहीं आई, जी। हेडफोन हम आपके अभी चेक करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल इनका ये था कि बहुत सारे जैसे मेहमान जब एक दूसरे के घरों में जाते हैं जी। तो उनको ज़ाहिर कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जाती है, वो शुगर के मरीज़ भी होते हैं और उनसे कहा जाता है कि जी हमारे लिए डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक आप मंगवा दें, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या इस और फिर जो एनर्जी ड्रिंक्स इस वक्त मार्केट में मौजूद है, हम ब्रांड का नाम नहीं लेते, लेकिन उनका कहना है कि ये कितना नुकसान दे रही है हमें। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि इस वक्त वैसे भी यूनाइटेड स्टेट की भी एक स्टडी है कि इस वक्त हमारे बच्चे जितना शुगर इंटेक करें थ्रू दीज जूसेस एंड ड्रिंक्स, तो कि आगे जाके छोटी उम्र में हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर और शुगर का सामना करना पड़ा उनको। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैं तो आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स रेयरली आती है, महीने में 1 या 2 बार जब कोई दोस्त आते हैं तब आती है।
تو جو شگری ڈرنکس ہیں جو بھی جتنے بھی برانڈز آپ لے لیں لوکل ہوں یا باہر کے ہوں ان میں بہت بڑا شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے نا. انفارچونیٹ بات یہ کہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اس کے باوجود لوگ گیلنز میں پیتے ہیں ہر ہفتے. آئی تھنک اس کو کم کر دینا چاہیے کافی حد تک. جہاں تک ڈائٹ ڈرنکس کا سوال ہے ان کے بارے میں بھی کافی رپورٹس ہیں کہ اگر آپ لارج کوانٹٹیز میں زیادہ مقدار میں لیں تو وہ بھی مسئلہ کرتی ہے. لہٰذا نہ لیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو اس سوال کے ایک اور پہلو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں ذرا سا نظر انداز کروں اس پہ نظر احسانی کروں اس پہ تو وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ لوگوں کو ملنا بھی نہیں چاہیے آج کل. بالکل یہ جو بات ہے نا کہ کوک پیے یا پیپسی پیے یا کوئی بھی اور چیز پیے میرے خیال سے اس کے موقع ہی کم سے کم کر دیں. میں نے آپ کو جو اگزامپل دی تھی کہ ہمارے گھر میں جب لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو کھلی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, دور دور بٹھاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا حافظ اب ہم نکلیں جناب. تو اس لیے نہیں اوائڈ کریں. شوگر ڈرنکس تو بالکل اوائڈ کرنی چاہیے. جو پاور ڈرنکس تو بہت ویل نون ہے کہ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کو. ویری ہیوی ان کیفین اینڈ اسٹف آپ کو آرٹیفیشیل اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور جو بھی اسٹیمولیشن آتا ہے اس کے بعد پھر ایک ڈپریشن بھی آتا ہے which can be potentially not very desirable. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ شوگری ڈرنک سے ہمیں جیسے ہم نے کہا کہ ہیبٹس آپ ماں باپ خود اگر جی اس کو فالو کریں گے absolutely. تو بچپن میں بچوں کو عادت نہیں پڑے گی. تو بالکل اگر آپ کے گھر پہ مہمان آئیں تو آپ ان کو شوگری ڈرنکس یا ڈائٹ ڈرنکس ہی مت دیجیے. آپ ان کو لیمو پانی بنا دیجیے, لسی بنا دیجیے گرمی کا موسم ہے اور نمک والی لسی بنا دیجیے. بالکل absolutely. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے خاموش بیماریوں کے بارے میں بات کی, بلڈ پریشر اور شوگر, اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کچھ بات کرنا چاہوں کینسر کی, کینسر بھی کہا جاتا ہے کہ خاموش بیماری ہوتی ہے اور ایک دم سے سامنے آتی ہے. بریسٹ کینسر بھی جس طرح آج کل بہت خواتین میں ایک سرٹن ایج کے بعد ہم اپنی اسکریننگ تو نہیں کرتے لیکن سامنے جب معاملات آتے ہیں پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی تو واسٹ ٹاپک لیکن ایک آئی نو وہ صحت کے معاملے سے تو اٹس ریلیونٹ ٹاپک ہے یہ بالکل ہے. دیکھیے اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ ہمیں خوامخواہ ڈرا رہا ہے اسٹف لائک دیٹ. تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ڈر کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی ایک چیز جو ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے جس کا پتہ چل سکتا ہے جلدی, اور جلدی پتہ کرنے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ اس کا علاج جلدی ہو جاتا ہے, اور جلدی علاج کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ مؤثر علاج ہوتا ہے, لانگ ٹرم علاج ہوتا ہے, بہت فائدہ کرتا ہے. آپ نے بریسٹ کینسر کے بارے میں بات کی فار ایگزامپل. بریسٹ کینسر کا ڈیٹیکشن اس کا پتہ کرنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ وہ علامات اگر آپ بریسٹ کو معائنہ کریں تو آپ کو گٹھلیاں وغیرہ اگر فیل ہوتی ہیں اور جلدی اگر آپ دیکھ لیں ان گٹھلیوں کو دکھوا دیں کسی ڈاکٹر کو تو اس کی ڈائگنوسس جلدی ہو جاتی ہے, اس کا علاج جلدی ہو جاتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی آپ یقین کریں کہ پچھلے چند ماہ میں نے اتنے مریض دیکھے ہیں جنہوں نے ارلی اسٹیج پہ دکھایا نہیں ہے, جو لیٹ اسٹیج پہ آتے ہیں جہاں پہ علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں اسکریننگ کرتے ہیں ہم لوگوں کی, اس میں کچھ بھی علامات بھی نہ ہوں پھر بھی ایک ایج کے بعد 45 آج کل کہہ رہے ہیں, پہلے 50 تھا 45 ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 42 سے بھی لے آئیں گے, اس ایج پہ پھر ایک اسپیشل میموگرام ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری ون اوور 45 تو وہ لوگ اپنا میموگرام کروا لیں, اسکریننگ ہونے کا اٹ از ریئلی اسینشیل. اور بہت سی جگہوں پہ گورنمنٹ کرواتی ہے, there's a national screening program, breast screening program, جس میں کہ anybody who becomes above a certain age ان کو ایک لیٹر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ پہ اس جگہ پہ جانا ہے, آپ کو وہاں پہ میموگرام ہو جائے گا اور پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس سے فرق یہ پڑا ان کنٹریز میں کہ وہاں پہ مورٹیلٹی موت بریسٹ کینسر سے بہت کم ہوتی ہے, ایکچولی کم ہوتی ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک ہم ہمارے ملک کا یہی کہہ سکتی ہوں کہ بڑی ایک فکر کی بات ہے کہ ہم سب لوگ ہسپتال اس وقت جاتے ہیں جب ہمارے سر سے پانی نہیں ہوتا ہے,
تو میں اس شو پہ اگر ہم ان چیزوں کی بات بھی کریں، اگر لیکن گورنمنٹ لیول پہ تو یہ کام نہیں ہوتا، میں چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں سال میں کون سے ایسے بیسک چیزیں جو ہمیں ٹیسٹ ضرور کرا لینے چاہیے اگر آپ بیمار نہیں ہیں۔ جی جی دیکھیے نارملی جو ہے نا بہت سارے ٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ میں پہلے سے بات کرتا ہوں. کچھ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ بھئی آپ میرے سارے ٹیسٹ کر دیں. ہاں یہ کچھ لوگ ایسے بھی ٹھیک ہے، موجود ہیں. اس میں کبھی کبھار پک اپ ہوتا ہے، وہ بہت ان کامن ہے. ملینز میں دیکھیں گے تو 10 12 20 100 پک اپ. جو اچھے جو امپورٹنٹ سائلنٹ چیزیں پک کرنے والی ہیں نا، ایک تو ہم نے کہا تھا شوگر، دوسرا ہم نے کہا تھا بلڈ پریشر. یہ دو تو ہے ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ تو سرٹن تھنگس ان ویمن جس طرح بریسٹ کینسر اسکریننگ 45 میں ہو جانی چاہیے. اب جب انڈیویجول کرتا ہے تو کاسٹ ہے obviously you know. لیکن اس وقت جب تک ایک نیشنل پروگرام نہیں آتا وہ کاسٹ ایکسیپٹیبل ہے اور یہ کاسٹ ہونی چاہیے. پٹیل ہاسپٹل میں ہم نے بریسٹ کینسر کو بہت پروموٹ کیا ہے، اس کی اسکریننگ کو. لاسٹ ایئر اکتوبر میں جب بریسٹ کینسر ویک تھا تو we ran a clinic for about 3 weeks, free clinic for 3 weeks. We saw over 300 patients. So بہت سے ہم نے سائلنٹ کینسر پک کیا you know, which is not a good thing. They should have been picked up a lot sooner perhaps. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی علامات ہونا کسی کو جو کہ ٹھیک نہ ہو تھوڑے عرصے میں، ایک اچھے ڈاکٹر کو رجوع کرنا بنتا ہے. اگر اس ڈاکٹر کے پاس آپ ہیں اور اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ڈاکٹر بھی بدل کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ پہ پہنچنا ضروری ہے. کبھی کبھار نہیں ہوتی وجہ، لیکن آپ کو کوشش پوری کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ. مثلاً اگر آپ کو بد ہضمی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی دواؤں کے باوجود، یا دوا ختم کرتے ہی بار بار آ جاتی ہے، آپ کو اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. آپ کو وزن آپ کا اچانک بہت بڑھ گیا، آپ کا اچانک وزن بہت کم ہو گیا، آپ کی غذا اچانک بہت کم ہو گئی ہے. یہ بہت ساری علامات ہیں. کوئی بھی علامات جو کہ انیوژل آپ کے لیے، جو کہ کچھ عرصے میں ٹھیک نہ ہو جائے، you must see a doctor. ڈاکٹر ہیں اسی لیے نا، تاکہ آپ کو دیکھ لیں اور آپ کو دیکھ لیں پھر کیا بیماریاں ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے بریسٹ کینسر کی بات کی تو ادر کینسر ہے، تو کیا یہ ہیریڈیٹری بھی ہوتی ہے یہ پرابلم کہ اگر آپ کی فیملی میں جی یہ ہے تو بالکل یہ ہوتا ہے؟ بالکل. سم کینسرز are hereditary. Breast cancer is also hereditary. آنتوں کا کینسر ہیریڈیٹری ہوتا ہے. اس وقت جو وجوہات ہیں کہ کینسر کیوں ہوتا ہے، اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ہیریڈیٹری. سم کمپوننٹ آف ہیریڈیٹری. سیکنڈ کمپوننٹ جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی وہ ڈائٹ ہے. ویل نون کہ ہائی فیٹی فوڈز لیڈ ٹو کینسر. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت ہیلدی لائف اسٹائل گزارتے ہیں، بہت سب کچھ بہت اچھا، لیکن سرٹن ایج میں آ کے ان کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے. بہت ہیلدی ہے، یہ سب کچھ ہیریڈیٹری ہی ایشوز ہو سکتے ہیں. We don't know. We don't know always. I mean, جس کو ہم ملٹی فیکٹوریل کہتے ہیں نا، کہ ایک چیز بننے میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ہر ایک تھوڑا 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 پارٹ جو وہ پلے کرتی ہے. تو کون سا ایگزیکٹلی ہے وجہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن کچھ چیزوں کو پتا ہے. کچھ تھائرائڈ کینسرز ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہیریڈیٹری ہے. تو اگر ہیریڈیٹری تھائرائڈ کینسر ہے تو اس بچے کا تھائرائڈ ہم 3 سال کی عمر سے پہلے نکال دیتے ہیں، کیونکہ نہیں نکالتے تو 4 سال میں اس کو کینسر بن جائے گا. فار ایگزامپل جی لیمفوماز لیس سو، لیکن لیمفوماز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کولن کینسر بہت کامن ہے ہیریڈیٹری، بڑی آنت کے کینسر. ٹھیک ہے. معدے کے کینسر لیس سو. بریسٹ بہت کامن ہے. کچھ برین کینسرز ہیں، کچھ تھائرائڈ کینسرز ہیں، بہت سے کینسرز ہیں that have a major hereditary component. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا جیسے ہم نے بات کی کہ ہم دل کی بیماریاں، جی ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے اصل کام تو شروع ہوتا ہے کھانا کھانے سے. کھانا صحیح نہیں کھایا تو دل کی بیماریاں دوسری سب چیزیں شروع ہوتی ہیں. اچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں آپ کی دل کی بیماریاں آپ کو ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کی کوئی پرابلم ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ ہارٹ کا چیک اپ کریں؟ کیا ایسی بیسک سمپٹم ہوتا ہے جس آپ کو دل کی بیماری کا پتہ؟ That's a very good question again. ایک تو فیملی ہسٹری ہے. اگر آپ کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے نا تو ان دا 30s آپ کو چیک اپ کروا لینا چاہیے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو چیک اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت ضروری ہے.
اگر آپ اسٹرانگ فیملی ہسٹری نہیں ہے تو پھر دوسرے طریقے ہیں. ایک بہت اچھا جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایکسرسائز ٹالرنس کم ہو رہی ہے نا, پہلے آپ 4 سیڑھی پر آرام سے چل لیتے تھے, اب آپ 2 چلتے ہیں تو سانس پھوٹ جاتا ہے. تو دیٹ may be a problem. Just that alone might be a problem. Without بغیر درد کے, بغیر کسی اور چیز کے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ زیادہ کام کر سکتے تھے, زیادہ دوڑ سکتے تھے, اب آپ کم دوڑ رہے ہیں تو آپ کو ہارٹ مسئلہ ہو سکتا ہے. دکھا دیں کسی کو. اگر آپ کو سینٹرل پین ہوتا ہے, یہاں پہ بالکل آپ کو بھاری پن سا فیل ہوتا ہے, کبھی کبھی جبڑوں میں جاتا ہے, وہ کبھی کبھار بھی ہوتا ہو, ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے. اچھا, اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. بد ہضمی بھی ہے, مسکولر پین بھی ہے, بہت ساری ہے, لیکن ان میں سے ایک جو سیریس بیماری ہے پوٹینشلی وہ ہارٹ کی بیماری ہے. باقی سب تو ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن ایک ہارٹ کی بیماری چھوڑ دی تو وہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کرے, لہٰذا ڈاکٹر کو دکھا دینا اچھا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر ایک اب بھاگنا شروع کر دے ڈاکٹر کے پاس, ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی وہ ضروری ہے, لیکن ہاں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں, ایک جو آپ کو واقعی ایسے سمپل آپ کو خود اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کچھ چینجز فیل ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو روٹین میں کام کریں وہ آپ نہیں کر پا رہے, تو آئی تھنک بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے خیر بات بھی کی کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے, تھوڑی سی ڈائٹ کے بارے میں تھوڑا سا مزید اور بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو ہمیں کھانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کہ فرائڈ آئٹمس تھوڑی دیر کبھی کبھی کھا لیں. اوکے, تو پورے دن کے میلز میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے, خود بھی کھائیے, بچوں کو بھی صبح ناشتہ, یہ وہ ساری بیسک کیا چیزیں؟ جو سائنس کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دن میں 6 میلز ہونے چاہیے, 3 بڑے 3 چھوٹے, رائٹ, دیٹس واٹ سائنس ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, فیٹس ہوتے ہیں, اور پروٹینز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے گڈ بیلنس. آئلس کم بند نہ کرے, آئلز آر گڈ فار یو, فیٹ از گڈ فار یو, بیکاز فیٹ وہ ہے جو کہ برین کی کیمیکلس کو چلاتا ہے. اگر فیٹ کم ہو جائے تو بندہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے ایکچولی, تو یو نیڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف فیٹ. جو کامن چیز ہمارے یہاں ویٹ گین کی ہوتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, چپاتیاں, نان, چاول, دیکھیں نا یہ سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ ایسی چیز ہے کہ پھر بندہ اتنا کھا لیتا ہے, اینڈ دیٹس ویئر دی ویٹ گین کمز, ٹھیک ہے نا. اور تھوڑا سا پروٹین ہونا چاہیے. ہم نے ظاہر ان 3 چیزوں کو جب بات کی تو وی ڈڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ سیلڈس اینڈ فروٹس, جو کہ اسینشیل کمپوننٹ ہونے چاہیے کسی بھی کھانے کے. بات بن جاتی ہے ناٹ سو مچ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, اکثر بات بن جاتی ہے آپ کتنا کھا رہے ہیں اور کس وقت کھا رہے ہیں. تو اف یو ٹیکنگ لارج پورشنس, اس کے بعد آپ بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے ٹھیک 3 پلیٹ بھر کے کھا لیا, پھر آپ کرسی پہ بیٹھ گئے تو اسے کہاں جانا ہے, چربی بنی ہے اس سے کہیں پہ جا کے جم, اور ایک بار جم گیا تو پھر اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے, رائٹ. اسی طرح اگر آپ نے رات کو ایک بڑا میل لے لیا اور پھر سو گئے تو اس نے پھر جم جانا ہے کسی پارٹ میں. ون آف دا پلیسز جو جمتا ہے وہ ہارٹ کی نسوں پہ ہے. دیٹس وائی پیپل گیٹ ہارٹ اٹیکس, رائٹ. جیسے سوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی صبح اٹھیں ہارٹ فیل ہو گیا, یہ بہت سارے سائلنٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں رات کو بالکل ہوتے ہیں, تو اللہ کی مرضی ہے ان کے ٹائم پہ جانے کا. لیکن وی لک ایٹ اٹ فرام, جس کو ہم ایپیڈیمیولوجی کہتے ہیں کہ ہم 1,00,000 لوگ دیکھتے ہیں, پھر ان کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوا, تو چھوٹی مقدار میں کھانا کھانا, اور جو بھی بندہ کھاتا ہے اس کو ایکٹیویٹی کے ذریعے اس کو جلا دے, ہے نا. تو کھائیں, فیول جو کھانا ہوتا ہے فیول ہوتا ہے نا, معدنیات کہتے ہیں, ہاں. اینڈ دین اس کو آپ نے برن کرنا ہے. اگر آپ نے برن کر دیا تو آپ کا نیٹ 0 ہو گیا, آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. اگر آپ کا نیٹ پلس جتنا بھی ہوا اتنا پھر آپ کا وزن بڑھ جائے گا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ویسٹرن ورلڈ میں ایک زمانے میں ہوتا تھا بہت پہلے, جب ڈائٹس کو وہ جو ہے نا بالکل سیٹل ڈائٹس تھی, بہت فرق نہیں تھی ڈائٹس میں, تو وہ کہتے تھے کہ نارمل ویٹ گین پر ایئر از اباؤٹ ½ کلو. دوز ڈیز, دس از اباؤٹ 30, 40, 50 years, 40-50 سال پہلے. تو ½ کلو جو ہے وزن بڑھتا ہے پر ایئر.
आजकल हमारी डाइट ऐसी है कि पता नहीं, अगर हम चाहें तो एक महीने में 20 किलो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ना बढ़ा बेहतर है। Oh my God! आप देखो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को छोड़ भी देते हैं, कहते हैं थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर कम करते हैं। एक कॉल की डॉक्टर एक कॉल लेते हैं उसको 10 मिनट को भी। तो ऐसे भी कभी होता है रोना कि आप अपने आप को खुद देने के चक्कर में बिल्कुल ही आप कहते हैं कि यार खा लो एक हफ्ता फिर डाइट। वैसे रमज़ान आने वाला है, मैं आपको जी बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं आजकल बहुत खा रहे हो, कहते हैं रमज़ान शुरू होने वाला है वैसे ही अब खाना पीना बंद हो जाएगा। हालांकि हमें रमज़ान में अपनी डाइट को अपनी मील को और अच्छा करना है, अपने ये ऑयली फूड पकौड़े समोसे इनसे भी थोड़ा ये रमजान का एक, मुझे तो बहुत फेमस एक जोक नहीं है, मैं कहता हूँ कि दोस्त कहता है, यार ये रमजान अच्छा गुजरा, सिर्फ 4-6 किलो वजन बढ़ा। A lot of friends like that, सर सिर्फ 6 किलो वजन बढ़ा, you know, that is terrible, it should not happen. और मैं तो यही अपने लिए तो मैं ये कहती हूँ कि यार ये रमज़ान बहुत अच्छा है, कुछ वजन कम होना चाहिए। Absolutely, बिल्कुल आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आपका रमज़ान में वजन कम होता बिल्कुल है absolutely. और आपका जो मैदा इतने दिनों से प्रॉब्लम है ना उसको रमज़ान में थोड़ा और सकून में तो अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगी। इस वक्त कोविड-19 की थर्ड लेयर या तीसरी लहर भी इस वक्त मौजूद है। अब पहली दूसरी तीसरी ये तमाम लहर यकीनन ये हमारे अपने बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से ये पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और फिर तीसरी लहर आई और लोग इतना इफेक्ट हो रहे हैं। वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के इसमें डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। लोग कहते हैं हमें ये वाली वैक्सीन नहीं लगानी है, ये वाली लगवानी है। तो इसके ऊपर क्या ये वैक्सीन वाकई हमें बचा सकती थी इस कोविड से? इससे पहले कॉल भी ले लेते हैं। जी सलाम को जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी सीरम कॉर्टिसोन का लेवल अगर बढ़ जाए अच्छा ठीक है, मैं ये सवाल का डॉक्टर साहब इनका सवाल था कि सीरम कॉर्टिसोन अगर आपका बढ़ जाए तो वो किस वजह से होता है? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल है कि उनके रिब्स में ब्रेस्ट में जलन सी महसूस होती है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती अगर इनका सीरम कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है है? तो ओके ओके आ, वो एक वजह हो सकती है कि ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है लेकिन वो एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, बहुत वजूहत हो सकती है। इट इज़ बेटर कि वो किसी डॉक्टर को दिखा दें, दैट बी मच बेटर। ओके और सीरम कोर्टिसोल लेवल बढ़ना भी इसकी बहुत सी वजूहत हैं। कुछ ट्यूमर्स भी हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। अगेन उसके लिए बहुत से टेस्ट और करने होते हैं तो फाइंड आउट कि क्यों बढ़ा है। अगेन आई थिंक दे शुड किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए। ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा इनके ब्रेस्ट और रिब्स में जलन सी फील बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, उस पे यू नो सिर्फ एक सिम्टम पे कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आपसे क्या अमूमन कुछ भी नहीं होता, अमूमन कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के लिए तो अच्छी तरह देखना पड़ता है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वैक्सीन की बात कर रहे थे जी, वैक्सीन के बारे में दो मसले हैं। एक तो ये है कि अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ कौन सी है, विच इज़ अ सेपरेट इशू। दूसरा, वैक्सीन को मेजर पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। एक मुल्क बनाता है, दूसरा मुल्क बनाता है, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं वैक्सीन को। तो हम जो यहाँ सुनते हैं वो इन दोनों की लड़ाई हम सुनते हैं और कंफ्यूज हम हो जाते हैं। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सारे वैक्सीन काम करते हैं, कुछ वैक्सीन ज़्यादा काम करते हैं, कुछ वैक्सीन कम काम करते हैं। काम करने से मुराद क्या है कि वो या तो इन्फेक्शन से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, या फिर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ही हल्का सा मामूली सा होता है जिसकी आपको कोई फिक्र नहीं होती, आपको कोई असरात नहीं होते उसके। लिहाजा असर सारे वैक्सीन का बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑल ऑफ देम जो आपको मिल रही है आप लगा दें। ओके, तो ना आप कौन सी वैक्सीन लगाएं? इसका बहुत सिंपल आंसर है, जो वैक्सीन मिल रही है लगवा लें। ठीक है, चाहे हमारे यहाँ जो अवेलेबल है सारी की सारी, उनमें से जो भी अवेलेबल हो लगवा लें। आपके घर में जो वल्नरेबल हैं
اوور 60 اوور 70 اوور 80 ان کے لیے تو آٹومیٹک انٹری ہے نا, کسی بھی سینٹر میں چلے جائیں, واک ان ہے تقریباً 17-80 کا, واک ان اینڈ گیٹ اٹ ڈن. تو ایلڈرلی کو تو یو مسٹ گیٹ اٹ ڈن, کیونکہ وہ بہت ہی ہائی رسک ہے. ان کو خدا نہ خواستہ کووڈ ہو جاتا ہے تو سروائیول از اے پرابلم ان مینی آف دیز پیشنٹس. اچھا, آئی نو مینی 70s and 80s who have survived, ماشاءاللہ. Okay, but let's not take a chance on that. نہ سوچیں کہ بھئی ہمارے بھی, تو let's go for what is treatable. جو نیا ویریئنٹ آیا ہے بہت ہی خطرناک ہے آج کل جو چل رہا ہے, اور پروبیبلی ویکسین اس پہ بھی کام کر رہا ہے, لہذا ویکسین لگوا لیں. اور دوسرا ڈسٹینسنگ, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسکنگ مسٹ کیری آن. میرے اپنے کتنے اچھے دوست ہیں, ارے کورونا کچھ نہیں ہے یار, ایسی باتیں ہیں. There are people who still believe that. بالکل. You know, it's all over the place. I think it's a dangerous trend. آپ نے بات کی کہ ہمارا تیسرا ویو ہے. Do you know کہ یہ تیسرا ویو entirely predictable تھا, ہم نے predict کیا تھا. جب 1918 میں ہوا تھا تبھی یہ تیسرا ویو ہوا تھا. ہمارے فرق یہ ہے تیسرے ویو کا کہ the third wave is even more dangerous than our second wave. کیونکہ جو وائرس آئے میوٹیٹ کر کے آیا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے زیادہ احتیاط کرنی ہے. We must do more to do it. ہاسپٹلس میں ہم نے ڈیفینیٹ SOPs رکھے ہوئے ہیں. اینڈ آپ کو یقین نہیں آئے گا شاید یہ بات سن کے کہ ہمیں مشکل ہوتی ہے SOPs جو ہے مینٹین کرنا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار کورونا میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل, ماسک تو پہننا ہی نہیں چاہیے, ماسک نہیں پہننا, قریب بیٹھنا ہے, and so on and so forth. I think that's not acceptable as a behavior from responsible people. ہمیں جو ہے نا responsibility کا. ایک کال جی صاحب, نہیں آئی تھنک تھوڑا سی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ کارخانہ سے عامر. جی جی عامر, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں میں بتانا چاہوں گا, یہ آپ کا پروگرام شوق سے کھلتا ہے, یہ معلومات ملتی ہے, یہی سلام آئی تھنک تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے آواز میں, تو پلیز دوبارہ آپ کال کر لیجیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ہم ویکسین کی. آواز کالر کی ٹھیک نہیں ہے, پلیز آپ دوبارہ ہمیں کال کر لیجیے گا. سائیڈ افیکٹس پہ بھی تھوڑا سا پریشان ہے جی کہ ہم ہارٹ پیشنٹ ہیں تو ہمیں ڈاکٹر سے ہمیں لگانا چاہیے کہ نہیں, ہمیں یہ پرابلم ہے تو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لگائیں کہ نہ لگائیں, اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے لوگوں کو. جی, جو تھوڑی سی احتیاط لوگ لے رہے ہیں, وہ اگر لوگوں کو الرجیز ہے نا بہت زیادہ, اور سم ایستھمیٹکس جن کے آسما جو آؤٹ آف کنٹرول ہے, ان میں تھوڑی سی تشویش ہے. کچھ لوگ لگاتے ہیں, کچھ نہیں لگاتے, لیکن ادروائز دیر از نو کانٹرا انڈیکیشن واٹس ایور. کچھ ویکسینس کے ڈفرینٹ سائڈ افیکٹس ہیں, کچھ کے ہم کمپلیکیشنس بھی کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے یہاں اویلیبل ہیں پاکستان میں وہ سب سیف ہیں سو فار الحمدللہ. اور اگر آپ کو کووڈ ہو گیا تو آپ 3 months تک وہ کہتے ہیں آپ کی اینٹی باڈیز ہیں, ویٹ کریں یا لگوا لیں؟ یہ ابھی تک کسی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 3 months ویٹ کر لیتے ہیں تو یو آر سیف, آپ کو فوراً لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب لگوا لیں تو زیادہ اچھا ہے, بوسٹ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آفٹر 3 weeks 4 weeks کہتے ہیں لگوا لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. باتیں ابھی بھی بہت ساری ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو سامعین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا. کہ آخر کا ایک سب سے امپورٹنٹ سوال جو میں ضرور پوچھتی ہوں کہ ریڈیو, آپ ریڈیو پہ ہم نے بات کی, ریڈیو از اے میڈیم جو ابھی بھی ایکٹیو ہے. بہت ساری ٹیکنالوجیز آتی ہیں جو آ کے چلی جاتی ہیں, لیکن یونیورسٹیز میں آج بھی ریڈیو موجود ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریڈیو کی افادیت کے بارے میں؟ ایک تو آپ جو ابھی کر رہی ہیں, یہ ٹی وی ہر ایک کے پاس ہونا ہو, ایکسیسیبل ہونا ہو, ریڈیو تو موبائل پہ بھی آ جاتا ہے, ہر جگہ آ جاتا ہے. تو جو آپ کے جو ٹرانسمیشن آف انفارمیشن ہے, جو لوگوں کو جو آپ معلومات پہنچاتے ہیں, وہ تو بہت ایکسٹریم ہوتا ہے نا ریڈیو پہ. ویری افیکٹو, لوگ سنتے ہیں. ہمارے عامر بھائی لارکانہ سے بھی مسڈ ہم انفارچونیٹلی, انہوں نے دیکھا نا وہاں تک بھی ریچ دیر اینڈ ہی ہیز اے کویسچن فار اس انشاءاللہ. تو آئی تھنک بہت فائدہ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آج کی بات جیسے آپ نے کہا اور بہت باتیں کرنے کی, اور ہم نے بہت جلدی اور سرسری طور پہ بہت سی چیزوں کو کور کیا کیونکہ وقت نہیں ہوتا. لیکن آئی ہوپ لوگ اس کو سیریسلی لیں گے اینڈ دے ول لک اٹ اپ فردر, خود بھی ذرا اس کی
सर्च कर लेंगे और देख लेंगे इंशाल्लाह. بالکل. اور سامعین یقیناً ہماری زندگی میں بہت ساری بیماریاں ایسی ضرور آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ ہماری اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہم اپنے انوائرمنٹل افیکٹ سے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم اپنی صحت مند زندگی کو گزاریں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت بیسک سمپل اصول بتائیں، آئی تھنک ان کو ہم بچپن سے خود بھی فالو کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، تو آئی تھنک ہم بہت ساری ایسی خاموش بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ہم نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، ہم ان سے بچ سکیں گے اور بہتر زندگی گزار سکیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ابھی ہم اگلے گھنٹے میں بھی بات کریں گے کووڈ-19 اور آپ کی ذہنی صحت کے بارے میں کہ اس پہ ہماری ذہنی صحت پہ کیا اثر ہو رہا ہے. مارٹن ڈاک کی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو آپ نے ابھی کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیونڈ ود اس.